from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, हमारी फौज, हमारे जर्नैल, जब मैं फौज कहता हूं तो फौज से मेरा सिर्फ जर्नैल होते हैं, वो 300-400 लोग जो कर्नल से ऊपर के लोग हैं. हमारे ये जर्नैल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन हैं आज के हालात में या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैं? ये इस पे जरा गौर कीजिए. ये हालात संभाल सकेंगे या हालात मजीद खराब करेंगे, खराब कर रहे हैं? ये सोचिए. इमरान खान 19 बिलियन डॉलर छोड़ के गया था. 8 माह में इस हुकूमत ने वो भी खर्च कर डाले. किसी ने नहीं पूछा कुछ हिसाब किताब तो दो कि वो कहां खर्च किए. मासिवा न सिर्फ ये कि वो खर्च कर दिए, इन्होंने 1100 अरब रुपए के कर्जे भी माफ करा लिए. चीफ जस्टिस भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे. किसी ने कुछ नहीं पूछा. सिर्फ इमरान खान आवाज उठाते रहे कि देखिए ये इतने कर्जे माफ करा लिए इन्होंने, और ये जो है ये बहुत बड़ी रकम है, हालत इतनी खराब है इज्जत मुल्क की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा. साहिबों, आज मैं वो सारे अंदेशे बयान करना चाहता हूं जो मुझे तंग कर रहे हैं, वो वसवसे जो मेरे दिल में पैदा हो रहे हैं. मैं उन्हें कब तक शैतान से मंसूब करके हकीकत से मुंह मोड़ूंगा. अगर आपको भी इसी तरह के ख्यालात आते हैं तो आप तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ये व्लॉग आपके लिए नहीं है. ये मेरे हाई स्कूल का ज़माना था कि मेरी एक दोस्त थी, वो मुझसे कहती थी कि तुम किन चक्करों में पड़े हो, इस कौम को सुधारने, इस माशरे की फ़िक्र में. ये कौम कभी नहीं सुधरेगी, तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी. और आज वाक़ईतन मुझे वो बातें याद आती हैं उसकी कि वाक़ईतन मेरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट गुजर चुकी है और रोज़ बरोज़ हालात जो है वो ख़राबी की तरफ हैं, खूबी की तरफ नहीं है, बेहतरी की तरफ नहीं है. मुझे डर ये है कि ये हमारी मजबूत ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट, जिसने पहले भी मुल्क टूटने में बड़ा किरदार अदा किया था, क्या अब ये फिर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है? मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? इसलिए कि इनकी सोच में, एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया. वही ताकत के इस्तेमाल के जरिए बात मनवाना चाहते हैं. न जाने मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है और उसको कैसे रोका जाए. फिर मैं सोचता हूं कि नहीं, इन हालात में भी गिव अप नहीं करना चाहिए. हमें इमरान खान जैसा एक ज़बरदस्त लीडर मिला है, उसके साथ मिलकर इन हालात को बदला जा सकता है, चैलेंज कितना भी बड़ा हो. देखिए, आज का चैलेंज जो है ना, वो आम चैलेंज से बहुत मुख्तलिफ है, हट कर है. क्यों? करप्ट लोगों की हुकूमत है बाजवा ने, जिसको हमारे कंधों पे लाके बिठाया, ठीक है ना. सारा मीडिया, सारी माफिया जो है वो उनके साथ है. और न सिर्फ मीडिया और माफियाज उनके साथ हैं, उनकी बैक पर इस्टेब्लिशमेंट जर्नैल खड़े हैं. जर्नैल खड़े हैं, मुझे बताइए, कि जिनको पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होना चाहिए था, दे बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अब इसको कैसे हल किया जाए? अच्छा साहिबों, इससे पहले कि गहराई में उतरकर हम आज के हालात का जायज़ा लें, 2 बुनियादी पॉइंट हैं जो मैं चाहता हूं आप अपने जहन में सजा लीजिए, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, समझा सकें. पॉइंट नंबर 1, तारीख से सबक न सीखोगे तो तारीख अपने आप को दोहराएगी. जो तारीख से सबक नहीं सीखते, तारीख फिर अपने आप को दोहराती है. और हमने तारीख से अभी तक लगता है कोई सबक नहीं सीखा. पॉइंट नंबर 2, जो लोग समझते हैं कि बग़ैर आजमाइश के
بغیر مشکل اٹھائے تبدیلی آ جائے گی تو وہ نادان ہیں، ان کو اپنے خیالات کو بدلنا چاہیے۔ لوگ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے سے پہلے ہمیں یہی خبریں مل رہی تھیں کہ دشمن کو ناک تلے چنے چبوا دیں گے، سب کنٹرول میں ہیں، اور ہم بھی دن رات نصر من اللہ و فتح قریب کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن پہلے تک یہ خبریں آ رہی تھی ریڈیو پاکستان سے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اتنا کنٹرول کر لیا اور اتنا قبضہ کر لیا اور دشمن کو باہر بھگایا، نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ تاریخ کا ایک ایسا بھیانک باب ہے جس کا میرے دل پہ بڑا گہرا اثر ہے، اور میرے اندر آج بھی اس عمر میں بھی یہ جذبہ ہے کہ ہم ہندوستان سے وہ بدلہ برابر کریں گے، کیونکہ اس میں اس کی سازش، ہماری غلطیاں تھیں میں مانتا ہوں، اس کی سازش بھی بڑی گہری تھی۔ اچھا، اب آپ آج کے حالات کو دیکھیے۔ اسحاق ڈار لاکھ کہے کہ اکانومی اچھی ہو رہی ہے، آئی ایس پی آر نے کرپٹ لوگوں کو لاتے ہی دوسرے دن اناؤنس کر دیا تھا کہ جی ڈالر نیچے آنے لگا، معیشت بہتر ہونے لگی۔ یہ سب لوگ قوم سے سچ نہیں بول رہے ہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، دیوالیہ ہونے کا خطرہ اس وقت 70% ہے، ہمارے 70 to 80% ہے ہمارے دیوالیہ ہونے کا خطرہ۔ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے۔ پوائنٹ بی، بلوچستان میں ریکارڈنگ کے معاملے میں یہ سارے اختیارات اٹھا کر ہم وفاق کے پاس لے گئے ہیں، اس سے بلوچستان کے اندر کتنی نفرت اور بے چینی پیدا ہوگی، ہندوستان اس کو کس طرح سے ان کے ذہنوں میں ڈالے گا۔ وہاں پہ پہلے ہی کتنے عرصے سے یہ تحریک چل رہی ہے ان کی علیحدگی کی، اور وہ اس میں تیل کا کام کرے گی یا پانی ڈالے گی یہ حرکت جو ہم نے کی ہے۔ اس پہ غور کیجیے، یہ کتنی خطرناک بات کی ہے ہم نے۔ پوائنٹ نمبر سی، کہ آج بھی کرپٹ جماعتوں کو سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگوں کو جو ہے چند جرنیل جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اب ملک کے مستقبل کے لیے نہیں سوچ رہے۔ اب دوبارہ انہیں الیکشن کے ذریعے منتخب کروانا چاہتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کو کمزور کریں، اس سے بیجا کی دشمنی باندھی ہے انہوں نے، جو اس وقت ملک کے کام آ سکتا ہے، اس دلدل سے ہمیں نکال سکتا ہے، اس کے ساتھ ان جرنیلوں نے دشمنی باندھی ہے، اس کو صرف نیچا دکھانے کے لیے۔ اور اس سے ہو کیا رہا ہے؟ فوج کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس فوج نے نہیں، اس کے جرنیلوں نے اپنے مقصد کا شعور کھو دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کے کیا واقعات ہیں جو مشہور ہیں، آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسے کیسے کمزور ہوئے ہیں ہماری یہ فوج نہیں، یہ جرنیل کیسے کمزور ہوئے ہیں۔ جب میں فوج کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ جرنیلوں کی میں بات کر رہا ہوں، 300-400 لوگوں کی کرنل ہیں آپ کے، باقی سب بے قصور لوگ ہیں۔ دیکھیے، ہتھیار ڈالنا 71 وہ جو ہے فال آف ڈھاکہ پہ، اس نے ذہنوں میں بڑی کمزوری پیدا کی۔ پھر اس کے بعد بھٹو کو پھانسی پہ ٹانگنا، اس نے کیا کیا؟ آج تک دکھ ہے دلوں میں اس بات کا۔ اور آپ کو یہ قصہ شاید پتا ہو، مرزا اسلم بیگ نے آن ایئر آ کے بتایا تھا کہ ضیاء الحق سے، جو اس کے جنرل تھے، آرمی کے چیف تھے، کنگ خالد نے اور یاسر عرفات نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر یہ عہد لیا تھا اور کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی تمہارے لیے خراب ہو، ہمارے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ ان کو عقل دیتا تھا کہ تمہیں اپنا تیل کیسے استعمال کرنا چاہیے، تم اس کو ہمیں دے دو۔ اور ضیاء الحق نے، جنرل ضیاء الحق نے وعدہ کیا کہ ہاں میں تمہیں اس کو پھانسی نہیں دوں گا، یعنی آپ کو دے دوں گا، اور اس نے ملک میں جا کے ان کو پھانسی دے دی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے عوام کے اندر محبت پیدا ہوئی ہوگی؟ نفرت پیدا ہوئی، جو آج تک دلوں میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی نسلوں سے یہ جو ہے بیزارگی، بے چینی، نفرت پیدا ہوئی ہے، جو اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، آپ دیکھیے 50, 60, 70 کے جو عشرے ہیں، اس میں عوام فوج کے شانہ بشانہ رہتی تھی۔ کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ فوج بھی کرپشن سے اتنی نفرت کرتے ہیں، جرنیل بھی جیسے ہم کرتے ہیں۔ اب ثابت ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کو کوئی نفرت نہیں کرپشن سے۔ وہ یہ سمجھتے آئے آج تک ہم کہ جناب کشمیر جو ہے وہ حاصل کرنا ہے، وہاں بھی ابھی جھنڈا لہرانا ہے، اپنے لوگوں کو آزاد کرانا ہے، ہم اس سوچ میں رہے۔
حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ فوج کے اندر اب کشمیر جو ہے وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا مقصد نہیں ہے، انہوں نے یہ مقصد کھو دیا ہے۔ 71 کی وار کے بعد سے انہوں نے یہ مقصد کھو دیا ہے۔ اب آج کل کتنی خاموشی ہے، ذرا سوچئے یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باجوہ صاحب وہاں پہ بھی کوئی ہاتھ دکھا گئے ہوں، کوئی معاہدہ کر گئے ہوں بھارت کے ساتھ، بڑی طاقتوں کے ساتھ؟ مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، میرا سوچ وہاں تک میری جاتی ہے، لیکن میں اس کو ہولڈ کر لیتا ہوں کہ نہیں، کوئی ثبوت ہو، کوئی بات سالڈ ہو۔ اچھا دیکھیے، یہ جب سے اس نے اپنا ٹارگٹ کھویا ہے، یہ ان جرنیلوں نے، فوج نہیں کہنا چاہیے، جرنیلوں نے جب سے اپنا ٹارگٹ کھویا ہے، اب یہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، جب کسی کے پاس مقصد نہیں ہوتا تو پھر کردار میں کمزوریاں، خامیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں، جو آپ بریگیڈیئر سے لے کے جنرلز تک کے دیکھ لیجئے کہ ان کے کردار میں کیا کیا خامیاں پیدا ہوئی ہیں، کیا کیا قصے ہیں جن کو سنانے کے لیے کوئی 6 گھنٹے کا پروگرام کرنا چاہیے۔ کیا کیا قصے ہیں ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو وہاں پہ یورپ کی تمنا نظر آئے گی، اور جرنیلوں کے دلوں میں آپ جا کے پڑھ لیجئے، یہی ہوتا ہے کہ بس اب ریٹائرمنٹ کب ہوگی، زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں اور پھر یورپ میں جا کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاروں۔ اور یہی ہوتا آیا ہے، جب ریٹائر ہوتے ہیں تو یورپ امریکہ کا رخ کرتے ہیں، وہاں پہ ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہمارا سپاہی ہوتا ہے وہ بیچارہ ریٹائر ہونے کے بعد بالوں کو رنگتا ہے کالے خضاب سے اور مونچھوں کو، اور کونے والے بینک میں جا کے سیکیورٹی گارڈ لگ جاتا ہے، پھر وہ یہ غربت کی چکی میں پھنستا ہے۔ کیا یہ فوج اس لیے بنائی تھی؟ اس نے اپنا مقصد، اس کا شعور کھو دیا ہے۔ اب یہ ٹوٹل سیاست میں ایک سیاسی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ اچھا، جنرلوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ان کے بچوں سے مل لیجئے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ اسلامی فوج، پاکستان کی فوج، اس کے جنرل کے بچے ہیں، ان کے اطوار وہ دیکھ لیجئے، وہ ہمیں 50 سال ہو گئے امریکہ میں رہتے ہوئے، وہ ہم سے زیادہ امریکن وہ نظر آتے ہیں، ان کی حرکتیں ہیں، ان کی گفتگو، اور ہم غور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوا ہنس کی چال کیسے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے گھروں میں چلے جائے، یہی خواہشات ہیں کہ پھر بس ریٹائر ہونے کے بعد امریکہ یا یورپ کہیں جانا ہے اور پیسہ کسی طرح سے حاصل کیا جائے زیادہ سے زیادہ۔ کشمیر، اسلام، جنگ، یہ وہ کچھ نہیں ان کے نزدیک، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہے ان کا قصہ۔ اب آئیے ذرا اپنے پولیٹیشنز کی طرف۔ ان کا واحد مقصد، ماں سوا عمران خان کو چھوڑ کے میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کا صرف ایک مقصد ہے، اقتدار کا حصول، کرپشن کے ذریعے پیسے کمانا، پھر جرنیلوں سے دوستی کر کے ان پہ کوئی احسان کرنا، اور پھر کھل کر زندگی گزارنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا تاکہ ہم مسلسل لوٹتے رہیں۔ معاشرے کی اصلاح، مستقبل کی پلاننگ، ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ملا فضل الرحمان شہباز شریف کے گھر بھاگے بھاگے جا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ ایک معاشی پلان ایسا ہم نے بنایا ہے اس صوبے کے لیے اور ہم یہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں؟ یا کبھی آپ نے آصف زرداری کو دیکھا ہے کہ وہ پرویز الہی کے گھر گیا ہو کہ ہم صوبہ پنجاب میں اور صوبہ سندھ میں ایک مشترکہ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں اکانومی بہتر کرنے کے لیے، آؤ اس پہ بات چیت کریں؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے جب بھی دیکھا ہوگا کہ وہ آصف زرداری وہاں گیا جوڑ توڑ کرنے، کسی حکومت کو گرانا ہے یا کسی حکومت کو بنانا ہے، اس کے علاوہ اتنی جلدی سے کبھی نہیں جاتے وہ آتے۔ تو یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں۔ پوری دنیا کے ہر ملک میں، ہر اخبار میں ان کی نواز شریف کی، زرداری کی، ملا کی، ان کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اتنا کرپشن کیا ہے۔ اور اس کو کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے جنرل باجوہ صاحب، اور آج ان کی باقیات ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ یار، یہ آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں؟ کیا آپ کو احساس نہیں ہے، یا احساس ہونے کے باوجود آپ صرف عمران کی مخالفت میں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کا مسئلہ؟ آئیے
اب جلدی سے اس طرف آئیے کہ سولوشن کیا ہے. دیکھیے ان حالات کو بہتر بنانے کا واحد ایک سولوشن ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا سولوشن نہیں ہے. اگر ہے تو آپ مجھے بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ عاصم منیر اور عمران خان مل کر کام کریں, بالکل ایک ہو کر کام کریں گے تو ہی نکل پائیں گے, ورنہ نہیں نکل پائیں گے. آپ کسی صورت نہیں نکل پائیں گے اگر یہ دونوں مل جائیں ایسے. اس لیے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہو. یہ 2/3 میجورٹی سے جیتے عمران خان, اس میں وہ قوت ہے, وہ اسپارک ہے کہ یہ بیرونی اندرونی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. آپ کو ہر طرف سے خطرہ ہے, یہ مقابلہ کر سکتا ہے, باقی سب چور ہیں. میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ انجینئر کو انجینئر, ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہ کہیں اور چور کو چور نہ کہیں تو ریشمی لفظ میں ان کا نام لوں, وہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو جلدی سے سچی بات کہہ دو تو زیادہ بات ہو جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان کو چاہیے وہ فوج کو بدنام ہونے سے بچائیں. اس نے کوشش بھی کی. شروع میں وہ کہتا تھا کہ کیا کہتا تھا کہ ملک کو مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. وہ حمایت میں آج بھی ہے, لیکن باجوہ نے وہی سازشیں جاری رکھی, ڈرٹی ہیری نے وہی پنچ لگائے, تو دوسرا آدمی بھی کب تک برداشت کرے گا, وہ کب تک خاموش رہے گا. اس نے بھی سچ بولنا شروع کر دیا. لیکن اب سچ اتنا مت بولیے کہ پاکستان کو نقصان ہو جائے. مل کر کام کیجئے. عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ 70 سال سے سیاست میں انوالو ہے فوج, ایک دم آؤٹ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی بجلی کا وہ نہیں ہے سوئچ آن اینڈ آف ایسے ہو جائے, نہیں. ان کو موقع دیجئے, صلاح مشورہ دیجئے, وہ آہستہ آہستہ باہر جائیں گے. ایک دم جلدی سے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ یہ ہو جائیں. یہ تماشا ہے, بچوں کا کھیل ہے کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کا ساتھ دیجئے. جب میں کہتا ہوں ان کا ساتھ دیجئے تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے پرابلم کو ڈسکس کرنے کے بجائے سولوشن کو ڈسکس کیجئے, ٹھیک ہے. اور سمجھ جائیے کہ ہمارے وہاں اسٹیبلشمنٹ میں جرنیلوں نے یہ غلطیاں کی ہیں اور ہمیں ان کو ایگزٹ دلانا ہے بڑی حکمت کے ساتھ. اور عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ ان کرپٹ پولیٹیشین سے جان چھڑا کر اس کی طرف اگر لوگ جاتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ورنہ اگر ایک دفعہ آپ کا ایٹم بم انہوں نے لے لیا, آپ کے یہ جتنے آرسنل ہیں, جتنی چیزیں ہیں, ان کو ہتھیا لیا نا, تو پھر صدیاں گزر جائیں گی. آپ چین کی ایک کالونی بن کے رہ جائیں گے. وہ آپ کو خرید لے گا اور آپ اس کے لیے غلاموں کی طرح کام کریں گے. یہ تاریخ میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے قوموں کے ساتھ. آپ کے ساتھ نہ ہو جائے, اس کا خیال رکھیے. راستہ تلاش کیجیے. راستہ تلاش کرنے پہ ملتا ہے, اور اگر راستہ نہیں ملتا ہے تو نیا راستہ بناؤ. پھر اگر راستہ کوئی مل ہی نہیں رہا تو نیا راستہ تلاشو, لیکن نکلو, گیو اپ نہیں کرو. جب آپ کو میں ایک آخری بات کہتا ہوں, جب آپ ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی اکثر ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہاں جا کے گاڑی روک کے اس میں سو جاتے ہیں کہ بس اب ختم, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو باہر لے جاتا ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں بہت خطرناک حالات ہیں. جو سچویشن اس وقت جرنیلوں نے کی ہوئی ہے اس سے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اپنے آپ کو سنبھالیے. یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. جس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ہمارے جرنیل, میں کہتا ہوں ان کی عمر دیکھو, ان کا عہدہ دیکھو. آج وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے جنرل باجوہ نے, ان کی عمر دیکھیے اور ان کا عہدہ, ان کا بیان کہ عمران خان تو میری وجہ سے مشہور ہو گئے, اگر میں یعنی نہیں ان کو اتارتا تو یہ مشہور نہیں ہوتے. ارے یہ تمہارا اسٹیٹس ہے, یہ بچوں والی باتیں کرنے والی. کسی اور ملک کے جنرل کو آپ نے ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے؟ لوگوں کو ننگا کر کے مار رہے ہیں, اس کو اس کی بیوی کی فلم بنا کے بھیجے دے رہے ہیں. طاقت کے استعمال سے چیز بگڑتی ہے, سنورتی نہیں ہے. آپ یہ ایکسرسائز اب چھوڑ دیجئے. صاحبوں, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو پھر مجھے بھلا دیجئے گا, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے
تو ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اپنے دوستوں سے بھی کہیے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا، کیوں کہ میں آپ کی کمنٹس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔